Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, last time we were discussing about the organizational behavioral stuff, and before that we were discussing human resource management. I hope you had learned a great deal from those two lectures because they were actually dealing with the organizing part of management. I must say that we are still dealing with the organizing function of management. If you remember, once again, in the beginning of this course, I talked about 4 functions of management, including planning, organizing, leading, and controlling, right? So, if you remember that exactly, we have discussed and we have finished the part planning, in which we talked several things which are related with the planning phase. And then we had started discussing about the organizing part, in which we have so far discussed several issues about the change and innovation. How do you organize that? Organization part means how you actually do things when you start distributing the work. Organizing means how to allocate responsibilities, funds, how to make groups, how to make teams and stuff like that. And we have discussed 3 chapters so far, change and innovation, and number 2 is the human resource management, and number 3 is the organizational behavior. And if you remember, let me come towards this thing. We had discussed lots of things in organizational behavior, in which we talked about the power, conflict, stress, and attribution, and all those things. Organizational behavior indeed is a very, very important aspect of managing any organizational project, because it deals with the human psychology, as it deals with the mental maps of human beings, right? So we really need to take care of those things very carefully. We need to tackle human beings very carefully, because these are the most important assets of any organization. These are those assets without which any other resource would be meaningless, financial, time, and all other resources. So human beings are very important. So human resource management and organizational behavior, 2 important chapters related with people. So in the last lecture, in the very last lecture actually, we had discussed power, issues of power. If you remember, we had discussed several types of power. To name few, referent power, reward power, legitimate power, then connection power, then coercive power, and position power, all these things. Okay? Or then we talked about the sources and bases of power. Then we also saw the managing conflict, conflict को कैसे reduce किया जा सकता है. Or we saw the quadrants of where I win, you lose, I win, you win, I lose, you lose. हमने काफ़ी situations discuss की थी. And finally we talked about the factors that can cause stress. And if you remember, I mentioned that having a balanced approach of stress is very important, which means that you cannot have more stress that could affect your work. You should not have stress-less work, which means that you are not doing any meaningful job in your organization. So a right balance of stress is required at the job, right? So let's move forward. Let's see कि हमारे आज के लेक्चर में क्या है. So हमारे आज के चैप्टर का नाम है टीम लीडरशिप. ठीक है? It's chapter number 10, I suppose, in the book. So team leadership is very, very important concept again. Here we would talk about the differences between the groups and teams, group performance model, dimensions of group types, major roles played in the groups हैं, rules and norms हैं, teams क्या होती हैं, and then group development and the commitment and competence and appropriate leadership styles. ठीक है? And इसमें आपको जो याद होनी चाहिए चीज़ें, like the main words used would be group, team, group performance model, structure dimensions हैं इसकी, command groups हैं, task groups हैं, group composition है, then group का process है, group के process की dimensions हैं, group roles है, norms हैं, group cohesiveness है, and status है, stages of group development and team leaders, right? ये हम इसमें चीज़ें देखेंगे. Group versus team. Group क्या होता है और team क्या होता है? Group is 2 or more members with
a clear leader who perform independent jobs with individual accountability, evaluation and rewards. ٹھیک ہے, ابھی میں پہلے ٹیم کو ڈسکرائب کر دوں, then I would differentiate the two. Team اس کے برعکس as a small number of members with shared leadership who perform interdependent jobs with both individual and group accountability, evaluation and rewards. Right? So group میں بہت حد تک آپ کا مینیجر یا گروپ کا لیڈر از ڈیفائنڈ, جو کہ انڈیپینڈنٹ جابس کرتے ہیں. آل دا ممبرز دیٹ آر انوالوڈ ان دا گروپ, دیٹ آر انکلوڈیڈ ان دا گروپ, دے ہیو دا انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی, ایویلویشن اینڈ ریوارڈز اٹیچڈ ود اٹ, کہ ونس دا آبجیکٹیو از اچیوڈ, سو آل دیز ریوارڈز اینڈ ایویلویشن وڈ بی ڈن فار ایوری ون اینڈ انڈیویجول ریوارڈز وڈ بی گیون. ٹیم میں تھوڑے سے نمبر آف ممبرز تھوڑے سے کم ہو سکتے ہیں. شیئرڈ لیڈرشپ ہوتی ہے. ٹیم کا اسٹرکچر تھوڑا فلیٹ ہوتا ہے. ریمبر دا فلیٹ اینڈ دا ٹال اسٹرکچرز. گروپ میں ڈیفینیٹلی ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. لیٹ می شو یو. یہ گروپ از لائک اگین ہائرارکی از اویلیبل. ٹھیک ہے, آپ یہ گروپ ہے. ٹیم can be like this. ٹھیک ہے. shared membership, it can have a leader, it cannot have a member too, it depends. تو آپ کا leader is optional. میں یوں بنا رہی ہوں. ٹھیک ہے, leader is optional. تو shared leadership کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ لیڈرشپ کے ٹاسک اس میں آپ کے گروپ میں ٹیم میں لے سکتے ہیں. اٹس اے ٹیم ورک. ٹھیک ہے, تو سب کے انٹر ڈیپینڈنٹ جابز ہوتے ہیں, وچ مینس کہ ان سب کے جابز جو ہیں یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگا. ٹیم ہے نا, ٹیم ورک ہے, یہ سب ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ فار ایگزامپل ایک لیڈر ہے, اس کا کام فار ایگزامپل آئی ٹی ریلیٹڈ ہو سکتا ہے, اس کا کام میں بھی مارکیٹنگ ریلیٹڈ ہو سکتا ہے, اس کا کام میں بھی پروڈکشن بیسڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسمبلنگ کی طرف ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ان کے کام بہت حد تک ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ایک ٹیم ورک ہوتا ہے جس میں پروجیکٹس آر ڈسٹریبیوٹیڈ اور ٹاسکس آر ڈسٹریبیوٹیڈ اینڈ پیپل نیڈ ٹو کوآرڈینیٹ ویل ود ایچ ادر ان آرڈر ٹو پرفارم دیٹ جاب. سو اکاؤنٹیبلٹی, ایویلویشن اینڈ ریوارڈز انڈیویجول بھی ہوتے ہیں, انٹر ڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں, انٹر ریلیٹڈ, وچ مینس کہ ایک دوسرے کی پرفارمنس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ریوارڈز بھی. اوکے, یہ دیکھیے اس کو بہتر طریقے سے یہاں ایکسپلین کیا گیا. ڈفرینسز بٹوین دا گروپس اینڈ ٹیمس. گروپ میں سائز 2 اور مور, اٹ کین بی لارجر دین دیٹ. ٹیم اسمال نمبر ہوتا ہے, جنرلی 5 سے 12 لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. یہاں اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے, یہ 5 سے 12 لوگ اس میں شامل ہیں. لیڈرشپ میں لیڈرشپ جو گروپ کی ہوتی ہے وہ ون کلیئر لیڈر میکنگ ڈیسیژنز. جیسے آپ کو پیچھے میں نے اسٹرکچر بنا کے دکھایا, ایک لیڈر ہوتا ہے جو کہ اوور آل ڈیسیژنز لیتا ہے. شیئرڈ لیڈرشپ ہوتی ہے, ٹیم میں سب مور اور لیس اپنا ایکول پارٹیسپیشن دیتے ہیں اور کنسنسس کی بیس پر جنرلی ڈیسیژنز آر ٹیکن. جابس دیکھیے, ممبرز پرفارم ون ویری کلیئر جاب, انڈیویجول ممبرز ڈو ون انڈیپینڈنٹ پارٹ آف دا پروسیس. سو اسمبلی لائن یا اس طرح سے سسٹمز تھیوری میں کیا ہوتا ہے کہ یو میک ون اسمال یونٹ اینڈ دین یو پاس اٹ آن ٹو دا نیکسٹ ڈپارٹمنٹ, اور وہ نیکسٹ ڈپارٹمنٹ اپنا یونٹ بنا کے فردر اس کو نیکسٹ کی طرف بھیج دیتے ہیں. تو بیسیکلی آپ کا جو کمپوننٹ اٹ سروز ایز دا را مٹیریل یا ایک طرح سے ان پٹ یوز ہوتا ہے ان ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے لیے. تو بیسیکلی ہر ایک کا کام انڈیپینڈنٹ ہے. جبکہ ٹیم کی جب بات آتی ہے تو ممبرز دے شیئر دا جاب ریسپانسبلٹی بائی پرفارمنگ مینی انٹرڈیپینڈنٹ ٹاسکس ہیں ود کمپلیمنٹری اسکلس ہیں. ٹھیک ہے, دا ٹیم کمپلیمنٹس این انٹائر پروسیس میکس دا انٹائر پروڈکٹ. ہے سب لوگ مل کر 2 یا 3 لوگ بھی سیم کام کر رہے ہوتے ہیں اور سب کی میوچل کوآرڈینیشن اینڈ کوآپریشن از ریکوائرڈ ان آرڈر ٹو ڈو دا ٹیم ورک. ٹھیک ہے, تو ٹیم ورک میں کام بہت حد تک انٹر ریلیٹڈ ہوتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بندہ کام وہی زیادہ کرے, کوئی ایک کام وہی کام کم کرے, ڈیپینڈس. ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ایویلویشن گروپ کا جو ہوتا ہے, لیڈر ایویلویٹس دا امپلائی انڈیویجول پرفارمنس اینڈ
جو ٹیم ورک ہوتا ہے اس میں ممبرز ایویلویٹ ایچ ادرز انڈیویجول پرفارمنس. گروپ میں گروپ لیڈر بتاتا ہے کہ اس نے اتنا کام کیا, اس نے اتنا کام کیا. ٹیم میں یو ورک ود ایچ ادر اینڈ یو ایویلویٹ ایچ ادرز پرفارمنس کے اس نے میرے ساتھ اتنے کوآپریٹ کیا, اس نے میرے ساتھ اتنے میں کوآرڈینیٹ کیا, اس کا پارٹ یہ تھا, اس کا پارٹ وہ تھا, سو وی ورکڈ ویری ویل ود ایچ ادر, یا یو ہیڈ دا پرابلم سو یو مینشن دوز پرابلمس. تو آپ ایک دوسرے کو ایویلویٹ کرتے ہیں. ریوارڈس, ممبرز آر ریوارڈیڈ بیسڈ آن دا انڈیویجول پرفارمنس اونلی. گروپ ورک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنا کام کیا آپ کو اس کا انعام ملتا ہے. ٹیم میں یہ ہوتا ہے کہ ممبرز آر ریوارڈیڈ فار بوتھ انڈیویجول اینڈ گروپ پرفارمنس. دونوں طرح سے آپ کو ملتے ہیں کہ آپ کو انڈیویجول کنٹریبیوشن سے بھی ملتا ہے اور ایک اوور آل ٹیم نے جو کام کیا اس کا بھی آپ کو ریوارڈ ملتا ہے. آبجیکٹیوز دیکھیے, گروپ میں اٹس آرگنائزیشن آبجیکٹیوز کے ساتھ وہ جڑا ہوتا ہے. آپ کے گروپس کائنڈ آف پری ڈیٹرمنڈ ہوتے ہیں, آرگنائزیشن نے بنا چھوڑے ہوتے ہیں. لیکن ٹیمز میں آرگنائزڈ اینڈ دو سیٹ بائی دا ٹیمز. ٹیمز جنرلی سم ٹائمز خود بھی سیٹ ہو جاتی ہیں, سم ٹائمز آرگنائزیشن بنا دیتی ہے ان کو, لیکن آپ ایک سملر ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ خود ہی مل کر وہ ٹیم ڈیولپ کر لیتے ہیں ان آرڈر ٹو ڈو یور ورک پراپرلی. سو گروپ از مینجمنٹ ڈائریکٹڈ اینڈ ٹیم از سم ہاؤ سیلف ڈائریکٹڈ ہوتی ہے. ٹیم میں کچھ حد تک بہت زیادہ کوآپریشن از ریکوائرڈ کیونکہ بہت ساری چیزیں سیلف ڈیٹرمنڈ ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں خود انٹروڈیوس کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, تو لیول آف آٹونومی جو ہوتا ہے اٹ ڈیپینڈس کہ ٹیم میں ذرا زیادہ ہوتا ہے, گروپ میں تھوڑا سا کم ہوتا ہے بیکاز یو ہیو اے لیڈر, تو وہ آپ کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے. اچھا, اب دیکھتے ہیں جناب کہ بیسڈ آن ایچ اسٹیٹمنٹ آئیڈینٹیفائی اٹ ایز اے کیریکٹرسٹک آف گروپ اور ٹیم. Okay, my boss conducts my performance appraisals and I get good ratings. It's very clear cut. Group. We don't have any departmental goal, right? We just do the best we can to accomplish the mission. آپ بتائیے. That's right. It is team. My compensation is based primarily on my department's performance. جو میرے ڈپارٹمنٹ کام کرے گا میری compensation اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. So it is team. I get the assembled product from Jean, then I print it and send it to Tony for the packaging. It's very clear. جی بتائیے. That is group. That's right. There are about 30 people in my department. So, if you remember the size of the team, it was 7 to 12 یا 15. یہاں پہ 30 لوگ ہیں تو it will work in the other direction, so it will be group. Okay, great, good job. آگے بڑھتے ہیں. ہاں جی, گروپ کا پرفارمنس ماڈل دیکھیے. گروپ کے پرفارمنس ماڈل میں دیر آر ہائی ٹو لو. ٹھیک ہے, ہائی ٹو لو آتی ہے. ایف از اے فنکشن آف. سو گروپ پرفارمنس از اے فنکشن آف آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ. گروپ جب کام کرتا ہے تو آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ بہت حد تک اس میں میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, پرفارمنس ڈیفینیٹلی اس میں میٹر کرتی ہے, لیکن پرفارمنس کیسے کیلکولیٹ ہوتی ہے اس میں آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ, گروپ کا اسٹرکچر, گروپ کا پروسیس اور گروپ ڈیولپمنٹ اسٹیج آل میٹر ٹو دا گریٹسٹ ایکسٹینٹ. کانٹیکسٹ میں انوائرمنٹ, مشن, اسٹریٹجی, کلچر, اسٹرکچر, سسٹمز اینڈ پروسیسز, یہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے آرگنائزیشن کا ایک کانٹیکسٹ ہے جس کے اندر یہ سب چیزیں انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوتی ہے. اینڈ اندر کے انوائرمنٹ میں آپ کی مشن ہے, آپ کی اسٹریٹجی, آپ کا انٹرنل کلچر ہے, کتنا اسٹرانگ ہے, کتنا ویک ہے, اسٹرکچر کتنا ٹال ہے, کتنا شارٹ ہے, فلیٹ, سسٹمز اینڈ پروسیسز, یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں. گروپ اسٹرکچر میں ٹائپ,
ٹائپ کتنا ہے, لائک اٹونومس ہے, کتنے ڈائیورس لوگ ہیں, سائز کتنا بڑا ہے گروپ کا, دین کمپوزیشن کس طرح سے ہوئی ہے, لائک کون فلیٹ ہے, کون تھوڑا سا ہائرارکیکل لیول پر ہے, لیڈرشپ میں کون ہے, آپ کے گروپ کو کون لیڈ کر رہا ہے, اینڈ دین آبجیکٹیوز, ہاؤ کلیئر دی آبجیکٹیوز آر ڈیفائنڈ اینڈ ڈسکرائبڈ اینڈ ہاؤ ویل یو آر ڈوئنگ اکارڈنگ ٹو دی آبجیکٹیوز. گروپ پروسیسز میں آپ کے پاس آتے ہیں رولز. آپ کا کیا رول ہے, آر یو اے لیڈر, آر یو اے ٹیم پرسن, آپ لوور لیول پر ہیں, آپ بالکل سٹارٹ میں پروڈکٹ پروسیس کے اینڈ پر ہیں, آپ کا رول کیا ہے, نارمز کیا ہیں گروپ کے. ایک لیڈر ہوتا ہے نا, وہ ڈیفائن بھی کرتا ہے نارمز گروپ کے, کہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی 2 لوگوں نے کام نہیں کیا ٹائم پر تو ان کو یہ پنشمنٹ ملے گی, یا یہ ان کو یہ ریوارڈ ملے گا اگر وہ ٹائم سے پہلے کام کر دیتے ہیں. تو گروپ کے کچھ نارمز بھی ہو سکتے ہیں. Cohesiveness, how people consider each other's responsibilities as a priority mandate, کہ کتنا کوآپریٹ کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ, کتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو, اور کتنے ایکول لیول پر ہوتے ہیں وہ. ایک ڈیسیژن دیا جاتا ہے تو اس کو کتنا جلدی پک اپ کرتے ہیں, کتنا جلدی فلوٹ کرتے ہیں, کتنا زیادہ کوآپریٹ کر کے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اسٹیٹس مینس کہ کتنا کرنٹ ہے آپ کا پروجیکٹ, کتنا زیادہ آپ اس پر کام کر چکے ہیں اور کتنا زیادہ آپ کا کام اس پر رہتا ہے. ڈیسیژن میکنگ, کس حد تک ڈیسیژن میکنگ جسٹیفائڈ ہے. آئی ول ناٹ سینٹرلائزڈ, کیونکہ کرتا تو آپ کا گروپ لیڈر ہی ڈیسیژن ہے, لیکن پھر بھی اس کا سٹیج کیا ہے, ڈیسیژن میکنگ کتنی جسٹیفائڈ ہوتی ہے, کتنا کوئک ڈیسیژن آتا ہے آپ کے ایک پارٹ کو کمپلیٹ کرنے میں. اینڈ دین کانفلکٹ ریزولوشن, اگر کانفلکٹس ہوتے ہیں تو اس کے میکینزمس کیا ہیں اس کو ریزالو کرنے کے. لائک 2 لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے, کیا ان کو پنش کیا جاتا ہے یا ان کو بیٹھ کے سمجھایا جاتا ہے یا ساروں کو بتایا جاتا ہے, what are the mechanisms used to resolve the conflict. Finally is the group development stage, کس stage پر ہے ابھی وہ ڈیولپمنٹ کے. Orientation, if you remember ہم نے orientation کی ٹریننگ میں بات کی تھی, right, 2-3 لیکچرز ہو گئے اس سے پہلے. تو orientation is the very initial part of the group making. آپ جو گروپ نیا بنتا ہے, آپ لوگوں کو بیچ میں لاتے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ یہ کام کریں گے, آپ وہ کام کریں گے, سی یہ کام کرے گا, اینڈ دین دیر آر فیو ایکسپرٹس, تو آپ سب کو انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اس ڈپارٹمنٹ سے ہیں, یہ ہمارے اس ڈپارٹمنٹ سے ہے, تو ہم نے ایک گروپ بنایا ہے, تو یہ کام کریں گے. تو اورینٹیشن. ڈسسیٹسفیکشن, پیپل آر ڈسسیٹسفائڈ, دے مے اور دے مے ناٹ. تو ان کو یہ ڈسسیٹسفیکشن ہوتا ہے کہ میں یہ کام بہتر طریقے سے کر سکتا تھا, مجھ کو نہیں دیا, یا وائی ہیو یو ٹیکن یا پکڈ اپ دس پرسن فرام دیٹ ڈپارٹمنٹ, میری تو اس سے پرسنل گرج ہے, یا آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ دیٹ یو ہیو انکلوڈیڈ دیٹ ممبر, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہ کام بہت سلو کرتے ہیں, تو جب تک یہ کام کر کے مجھے نہیں دیں گے تو میں آگے کام کیسے کروں گا, رائٹ. تو یو کین ہیو لاٹس آف ڈسسیٹسفیکٹری ایلیمنٹس. ریزولوشن, گروپ کے کانفلکٹس میں ریزولوشن کیا ہوتی ہے, کس طرح سے ریزالو ہوتے ہیں کانفلکٹس. پروڈکشن اینڈ ٹرمینیشن, پروڈکشن مینس کہ کتنا اب آپ کا کام ہو گیا یا کس طرح سے پروڈکشن بڑھ رہی ہے, ٹائپ کیا ہے پروڈکشن کی, اینڈ دین ٹرمینیشن, کب تک آپ کا پروجیکٹ چلے گا, کب وہ ٹرمینیٹ ہوگا, کب آپ اپنے پریویس پوزیشن پر جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ سب کے پرفارمنس کا ایک ماڈل ہے جو جنرلی آرگنائزیشنز فالو کرتی ہیں. ٹائپس ہوتی ہیں گروپ کے, ایک ہوتی ہے فارمل ٹائپ, اٹ از ریکگنائزڈ اینڈ اسٹیبلشڈ بائی دی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, یہ ریکگنائز کی جاتی ہے, اسٹیبلش کی جاتی ہے بائی دی آرگنائزیشن. آرگنائزیشن کے آرڈر پہ ہی بنتے ہیں, ضرورت ہوتی ہے آرگنائزیشن کو, ٹیمز بنتی ہیں, کمیٹیز بنتی ہیں, یہ سارے گروپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انفارمل سیلف فارمڈ ہوتا ہے, ناٹ آفیشلی ریکگنائزڈ بائی دی آرگنائزیشن. سیلف فارمڈ آپ خود کسی کو اس ٹیم میں شامل کر لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ دس ورک کین بی ڈن بائی دیٹ پرسن, تو آپ خود ہی اس کے پاس ریکویسٹ لے کر چلے جاتے ہیں کہ کین یو پلیز ہیلپ می ان دیٹ پروجیکٹ, میں ابھی اس کو کر نہیں پا رہا, تو the other person agrees to support you, agrees to work with you. تو دس از دا انفارمل. کوئی آرگنائزیشن نے لیٹر نہیں بھیجا سب کو کہ یہ گروپ بنا دیا گیا, یہ کمیٹی بنا دی گئی اور یہ اس پر کام کرے گی, سو کوئی نہیں, بس سمپل آپ کے اور اس کے درمیان یا کسی تیسرے بندے کے درمیان یہ میوچل agreement ہو گیا کہ he would support us in this thing, so that is informal. فنکشنل گروپس ہوتے ہیں ممبرس فرام اے لمیٹڈ آرگنائزیشنل ایریا. اب فنکشنل گروپ وہ ہوتا ہے جو لمیٹڈ آرگنائزیشنل ایریا سے اسپیشلائزڈ فنکشنز ہیں کچھ. فار ایگزامپل انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا یا ویب سائٹ کا کام ہے, جو ایک بندہ اسی کام کے لیے ڈیزگنیٹڈ ہے, اسمال لمیٹڈ ایریا, اس کا ہر جگہ پر اس کو جانا ہے. ٹھیک ہے, نیٹ ورکنگ کا پرابلم ہے, کسی بھی ABC ڈپارٹمنٹ میں پرابلم آ گیا تو ہی ول ہیو ٹو رن فار دیٹ. سو ممبرس فرام دا لمیٹڈ آرگنائزیشن ایریا, چھوٹے سے ڈپارٹمنٹ کا
وہ یونٹ ہے جس میں ہر وقت اس ممبرس کی انکلوژن ریکوائرڈ ہے. کراس فنکشنل گروپس ہوتے ہیں ممبرس فرام دا ڈفرنٹ آرگنائزیشنل ایریاز اور دا لیولس ہیں. اب آپ اس میں ممبرس رکھیں گے, ڈفرنٹ لیولز ہیں, آپ کوئی اس میں ڈسٹنکشن نہیں ہے, لوور لیول کے بھی لوگ لے سکتے ہیں, اوپر لیول کے بھی لوگ لے سکتے ہیں. آپ اس وقت جب ایک گروپ بنتا ہے تو پھر اس میں ہائرارکی ختم ہو جاتی ہے, آپ بھول جاتے ہیں کہ اب جو بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے وہ آپ سے اوپر ہے, بیکاز گروپ میں وہ سب برابر ہے, رائٹ. تو کراس فنکشنل گروپس بنتے ہیں کہ کوئی بھی فنکشن اس کا ایک لیول کا نہیں ہوتا, ڈفرینٹ لیولز ڈفرینٹ ہائرارکی کے لوگ آپ کے گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں. کمانڈ کنسسٹس آف مینیجرز اینڈ دیئر امپلائیز. ہو ول بی دا مینیجر, ہو ول بی دا امپلائیز, یہ ہوتی کمانڈ. کمانڈ مینس کہ کون اس کو کمانڈ کرے گا, کون ول بی آن دا لیڈنگ سائڈ. مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک کام ہو رہا ہے, آپ خود لیڈرز بھی ڈیزگنیٹ کرتے ہیں, یا اگر آرگنائزیشن بھی کرتی ہے تو کتنا پنکچوئل وہ بندہ ہے, کتنا اسٹرکٹ ہے, کتنا لینینٹ ہے, کس طرح سے کمانڈ کرتا ہے, کس کو کام کی ڈسٹریبیوشن کیسے کرتا ہے, اس طرح کی چیزیں کمانڈ کے فیکٹر میں شامل ہوتی ہیں. ٹاسک گروپس وہ ہوتے ہیں, دے کنسسٹ آف امپلائیز سلیکٹڈ ٹو ورک آن دا اسپیسیفک آبجیکٹیوز. امپلائی کو سلیکٹ کر کے کچھ چھوٹے چھوٹے کام, چھوٹے آبجیکٹیو سیٹ ہوتے ہیں, وہ ٹاسک گروپس ہوتے ہیں. کہ فار ایگزامپل یو ہیو ٹو ڈیزائن اے ٹریننگ کورس فار HR ڈپارٹمنٹ میں ٹریننگ کورس ڈیزائن کرنا ہے آپ نے مینجمنٹ کا انجینئرس کے لیے, تو چھوٹے سے لیول کے آپ مینجمنٹ کے لوگوں کو سلیکٹ کریں, ان کو بٹھا کر ان کو فیصلہ لے لیں گے کہ کن کن ٹاپکس پہ ہونی چاہیے, کن کن جگہوں پہ ان کو ٹرین کرنا ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس کے بعد وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے, ونس دا پرابلم از ریزالو تو وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے. دیٹ از کالڈ دا ٹاسک گروپ. ٹاسک فورس ہوتی ہے ٹیمپریری گروپ فارمڈ فار اے اسپیسیفک پرپز. اب ہوا تو یہ بھی اسپیسیفک پرپز کے لیے, لیکن گروپ فارم ہوا ہے فار ون ویری اسپیشل پرپز. سو فورس بن جاتی ہے آپ کی. ٹاسک گروپ اور ٹاسک فورس مور اور لیس ایک ہی بات ہے, ڈپینڈز اپون کہ آپ کی نمبر آف پیپل کتنا سیریس ہے, کتنا آگے چلے گا اور کتنا جلدی وہ ختم ہوگا. اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں, اٹس اے پرماننٹ گروپ دیٹ ورکس آن کنٹینیو آرگنائزیشنل ایشوز. ویری رائٹ. کمیٹی بھی ایک گروپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب پرماننٹ گروپ بن جاتی ہے. فار ایگزامپل آرگنائزیشن میں ڈسپلن کمیٹیز ہوتی ہیں. اب یہ ڈسپلن کمیٹیز کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہوتا کہ آپ کو بے شک مینجمنٹ HR مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ سے اس میں کمیٹی میں شامل کر دیا گیا, IT ڈپارٹمنٹ سے, مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ سے, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے شامل کر دیا گیا, 2 میلز کو ڈال دیا گیا, 2 فیمیلز کو ڈال دیا گیا. اب یہ کمیٹیز ہیں. this committee will be discussing and یہ تب فارم ہو جائے گی دوبارہ جب کوئی ڈسپلن ایشو ایوالو ہوگا, ٹھیک ہے. جب ہوگا آپ کی کمیٹی بیٹھے گی, ان سب کے ورڈکٹ سنے گی کمپلائنسز کے, اور اس کے بارے میں فیصلہ دیں گے. تو یہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہے آپ کی. جب بھی یہ مسئلہ ہوگا وہی کمیٹی بیٹھے گی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ آپ کس ایریا سے بلانگ کرتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. وہ جنرلی ایک رینڈم ایریاز ڈیفائن کرتے ہیں تاکہ ہر بندے کی ایک رائے لی جا سکے, کوئی پرسنل بائس کی بیس پر کسی کو پنش نہ کر سکے, ٹھیک ہے. سمپل مقصد یہ ہوتا ہے. تو اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے, کمیٹی کے ممبرز وہی رہتے ہیں, لیکن یہ گروپ ہوتا ہے جو ایک اسٹینڈنگ ایشو پر کام کرتا رہتا ہے. یہ دیکھیے فنکشنل اینڈ کراس فنکشنل گروپس ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں تو جو ایچ ممبر سروز ایز دی لنکنگ پن بٹوین ایچ گروپ. اب یہ جو کی آپ کو دی گئی ہے, یہ دیکھیے آپ, یہ اس طرح کا ریکٹینگولر شیپ ہے, دیٹ از دا فنکشنل گروپ. اور یہ جو ٹرائنگل بنا ہوا ہے, یہ ٹرائنگل, یہ سکھایا گیا آپ کو کہ کراس فنکشنل گروپس ہیں یہ سارے, ٹھیک ہے. سوری, میری ٹرائنگل نے تھوڑا سا اس کو خراب کر دیا, لیکن یہ کراس فنکشنل ہے اور یہ فنکشنل ہے. فنکشنل بتایا تھا کہ مور اور لیس سملر لیول سے بھی بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ایک ہی لائک مڈل مینجمنٹ میں ایک لیول ہوگا, پھر لوور مینجمنٹ میں ایک لیول ہوگا. کراس فنکشنل ہوتے ہیں کہ آپ ایک لیول سے دوسرے لیول پر بھی لوگ چوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل ایچ مینیجر سروز ایز دا
लिंकिंग पिन बिटवीन ईच ग्रुप्स. ठीक है, सो अब आप ये देखिए, ये एक ग्रुप बन गया. दिस इज अ ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप है ये वाला. यहां से बात करें वो, मैं पूरी लाइंस इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि मेरी लाइंस बहुत टेढ़ी हो जाती हैं तो आपको समझ नहीं आएगी. ये है जनाब फंक्शनल ग्रुप. अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया. ठीक है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप. अब इसको फंक्शनल ग्रुप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स का. ठीक है, एक ह्यूमन रिसोर्स का ये फंक्शन है. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग भी होती है, बेनिफिट्स भी होते हैं. उन्होंने, और ये एम्प्लॉयज भी, उन्होंने ये अगर 4 लोग ले लिए अपनी ग्रुप को बनाने में तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है. अगर इसमें फॉर एग्जांपल ये एडवर्टाइजिंग का एक बंदा डाल देते अगर, तो इट वुड हैव बीन नो मोर अ फंक्शनल ग्रुप, इट वुड हैव बीन अ क्रॉस फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, अब ये ऊपर वाला ये वाला एरिया देखें, ये वाला, दिस इज क्रॉस फंक्शनल प्योरली. ठीक है, ये क्रॉस फंक्शनल है क्योंकि इसमें फाइनेंस भी है, ये फाइनेंस, ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स वो भी शामिल. तो टोटली डिफरेंट फंक्शन से ये लोग बिलोंग करते हैं. इन सब का एक ग्रुप बना दिया गया जिसको क्रॉस फंक्शनल बोला जा रहा है. तो दिस इज क्रॉस फंक्शनल ग्रुप. ओके, ठीक है, दिस इज फंक्शनल एंड दिस इज क्रॉस फंक्शनल. सो इस तरीके से उन्होंने इसको समझाया कि दिस वन इज इन द ट्रायंगुलर फॉर्म के एक से दूसरे फंक्शन. इसमें किसी भी चीज पे फॉर एग्जांपल कोई मसला उनको हो सकता है कि जिसमें सब वाइस प्रेसिडेंट्स की उनको इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो फाइनेंस, ऑपरेशंस, मार्केटिंग में हो सकता है वो किसी जगह एक्सपैंड करना चाह रहे हो, किसी ने डिवीजन की तरफ ओपन करना चाह रहे हो, तो उन्होंने सब प्रेसिडेंट से इस बारे में ओपिनियन लेने के लिए एक ग्रुप बना दिया और एक प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन लेना है. ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक क्रॉस फंक्शनल ग्रुप बना दिया. जबकि ये वाला जो पार्ट है ये कोई प्रोबेबली फंक्शनल ग्रुप है जो कोई ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. ठीक है, मैं ये लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए. ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम है कोई ऑर्गेनाइजेशन में, मे बी कॉम्पेंसेशन, तो उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक फंक्शनल ग्रुप बनाया जो कि ये वाला. ठीक है, यस, आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर नाउ. ओके, अब इसमें एक बात देखिएगा कि जब ये ग्रुप्स बनाए जाते हैं, okay, तो बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं आपस में, राइट. यू नीड टू राइट देम डाउन, यू नीड टू अंडरस्टैंड देम कि फॉर एग्जांपल हर चीज की इंटरडिपेंडेंस होती है. फॉर एग्जांपल यू टेक दी इसको बोलते हैं रिलेशनशिप. मैं एक रैंडम सा नाम दे रही हूँ, रिलेशनशिप्स अमंग ग्रुप्स या ग्रुप के ग्रुप डायनामिक्स. ठीक है, ये मेरा नाम है. इट्स नॉट अ established name from the book, I'm just naming it. कि इंटरडिपेंडेंसीज या डिपेंडेंस या बहुत ज्यादा चीजों की आपस में होती है. फॉर एग्जाम्पल, अब दिस इज फ्रॉम द बुक कि फॉर एग्जाम्पल साइज ऑफ ग्रुप. ठीक है, ये एक पार्ट हो गया आपका. दूसरा पार्ट ले लीजिए कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रुप. कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रुप. ठीक है, ये दूसरा पार्ट हो गया. थर्ड इज टाइप ऑफ ग्रुप. फोर्थ इज लीडरशिप ऑफ द ग्रुप.
right? And finally is objectives of the group. Objectives of group. ठीक है, अब ये इसके साथ इंटर रिलेटेड होगा, ये इसके साथ इंटर रिलेटेड होगा, ये इसके साथ इंटर रिलेटेड है, ये इसके साथ इंटर रिलेटेड है, ये इसके साथ इंटर रिलेटेड है. ओके, अब ये इसके साथ इंटर रिलेटेड है. ठीक है, ये इसके साथ इंटर रिलेटेड है और ये इसके साथ भी इंटर रिलेटेड है. इसके बाद ये इसके साथ भी हो गया, ये इसके साथ भी हो गया, ये इसके साथ भी इंटर रिलेटेड होगा और इसके साथ भी इंटर रिलेटेड होगा. ठीक है, ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी इंटर रिलेटेड होगा. अब ये इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी है. तो मोर और लेस आप ये देख रहे हैं कि इंटर रिलेशनशिप या इंटर डिपेंडेंसीज इन सब फैक्टर्स की बहुत क्लोजली अटैच्ड होती हैं. फॉर एग्जांपल, अब ये मैंने ड्रॉ तो किया, इसका मतलब क्या है? एक साइज का ग्रुप का साइज है, आपने डिटरमिन किया कि ग्रुप का साइज हम डिटरमिन कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 8 लोगों का. ठीक है, 8 लोगों का अपने ग्रुप डिटरमिन किया. अब उसमें ये चीज इससे भी रिलेटेड होगी, टाइप ऑफ ग्रुप. फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ ग्रुप साइज 8 का रख लिया आपने. टाइप ऑफ ग्रुप क्या बनेगा? छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, सेमी ऑटोनोमस बनेगा, टेम्पररी बनेगा. ये इससे साइज ऑफ ग्रुप बहुत क्लोजली रिलेटेड है. टेम्पररी बनेगा तो थोड़े लोग लेंगे. टाइप ऑफ ग्रुप मतलब कि अगर आपका फंक्शनल ग्रुप है तो जाहिरी सी बात है आप सेम फंक्शंस में से लोग लेंगे. तो अगर आपके हर डिपार्टमेंट में से एक ले लें तो 3 लोग बन जाएंगे. मल्टी फंक्शनल है तो फिर आपको ज्यादा लोग लेने पड़ेंगे, हर डिपार्टमेंट में से लोग लेने पड़ेंगे. तो ये चीजें आप इसमें रिलेटेड है. लीडरशिप ऑफ ग्रुप को अगर हम इसके साथ फिर टाइप ऑफ ग्रुप के साथ देखें तो लीडरशिप कौन देखेंगे? अगर तो सेम फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें मे बी वाइस प्रेसिडेंट कैन अगेन बी द लीडर और बाकी मिडिल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजर्स दे विल नॉट बी द लीडर. डिपेंड्स. ठीक है, तो टाइप ऑफ ग्रुप अगर फंक्शनल है तो लीडर ही होगा. क्रॉस फंक्शनल है तो फिर यू विल सी कि कौन सा बंदा लीड लेकर उसमें ग्रुप का लीडर बन सकता है. देन टाइप ऑफ ग्रुप को अगर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रुप के साथ मिलाएं तो टाइप ऑफ ग्रुप ऑब्वियसली अगर आपको करना क्या है, काम क्या करना है, कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल का इशू है, कोई डिसिप्लिन का इशू है, तो अगर HR में कॉम्पेंसेशन फॉर एग्जांपल बढ़ानी है, आपने कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिस्कस करना है आपने, तो एक कमेटी आपने वहां से बना ली तो डेफिनेटली इट विल बी दी फंक्शनल कमेटी. फंक्शनल में HR कमेटी आपने बना दी, कॉम्पेंसेशन के इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कॉम्पेंसेशन. इसमें अब आपको मार्केटिंग के या सेल्स के या R&D के लोग लेने की कतन जरूरत नहीं है. ओनली HR पीपल, जो कि या प्रेसिडेंट आप ऊपर का कोई एक ले लें, जनरल मैनेजर ले लें एंड देन द HR डिपार्टमेंट, और उसके साथ आप कॉम्पेंसेशन के साथ लोगों की ट्रेनिंग्स भी डिस्कस करें. तो हमको लोगों को ट्रेन करवाना है हमको, तो यू आर डिस्कसिंग दिस थिंग अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ द सेम फंक्शन. फिर अब आप देखेंगे टाइप ऑफ ग्रुप को अगर कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रुप के साथ जोड़ना है तो that also has some relevance. For example, type of group अगर आपका functional है और composition of group, अब आप उसी में से composition of group में आप क्या क्या लोग ले रहे हैं, क्या आपको बिल्कुल lower level के employees भी चाहिए या आपको upper president, vice presidents या middle level management is okay. ठीक है, अगर आपने लोगों के compensation structures बढ़ाने हैं तो lower level management का इस कमेटी में कोई काम नहीं है. ठीक है, आप अगर लेकिन आपने ट्रेनिंग्स पर काम करना है तो आपको लोअर लेवल लोग भी कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रुप में अपर और लोअर लेवल लोग भी चाहिए होंगे. राइट, तो उस केस में अब आप वाइस प्रेसिडेंट भी लेंगे, एक मिडिल मैनेजमेंट लेंगे, एक सुपरवाइजरी लेवल भी लेंगे और एक लोअर स्टाफ भी लेंगे, ताकि आप सुपरवाइजरी लेवल पे जान सकें कि आपको किन किन टास्क पर ट्रेनिंग की जरूरत है. तो आपको उसमें से लोग चाहिए होंगे. तो इट ऑल डिपेंड्स कि क्या आपका एक टाइप है ग्रुप है और किस तरीके से आप उस पर ग्रुप से बाकी डायनामिक्स पर काम करते हैं. राइट,
میں آپ کو اس کی ایک مثال لکھ دیتی ہوں کہ فار ایگزامپل ہم نے کمپنسیشن اسٹرکچرز بڑھانے ہیں, کمپنسیشن اور ٹریننگ کرنی ہے, یہ ہمارا ٹاسک ہے, ٹھیک ہے. دس از دی آبجیکٹو, آبجیکٹو ہو گیا گروپ کا, ٹھیک ہے. اور ٹائپ آف گروپ کیا ہوگا, اٹ از فنکشنل, فنکشنل گروپ ہے, ٹھیک ہے, فنکشنل گروپ ہے. ٹائپ, اب آپ دیکھیں لیڈرشپ آف گروپ کون ہے اس میں, مے بی کمپنسیشن اور ٹریننگ ہے تو وائس پریزیڈنٹ, وی پی آف ایچ آر ڈپارٹمنٹ کین بی دا لیڈرشپ. اور سائز آف گروپ میں آپ obviously جب سیم ڈپارٹمنٹ سے لے رہے ہیں تو 5 to 8 پیپل سائز, یہ بھی بڑا ہے, 3 to 5 بھی انف ہے سائز, ٹھیک ہے. اینڈ کمپوزیشن مینس کے کس لیول کے کتنے لوگ شامل ہوں گے, پیپل فرام upper, middle, line management plus supervisors. یہ اب آپ کا کمپوزیشن پارٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. سو یہ ایگزامپل تھی جو آپ اگر دیکھیں تو سب چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ کیوں ہوتی ہیں, کیونکہ آپ کا ایجنڈا سملر ہوتا ہے, تو اس حساب سے آپ کی انٹر ڈپینڈنسیز یا ریلیشن شپس بہت حد تک میٹر کرتے ہیں. انٹر ریلیشن شپس, ٹھیک ہے. اوکے, آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ دیٹ. دس از این امپورٹنٹ سلائڈ, سو آپ کو اس کو بے شک نوٹ ڈاؤن کر لیجئے, آپ کے پاس ریکارڈ کے لیے تو موجود ہوگی, لیکن یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ ویری کلیئرلی. اب گروپ پروسیس کو دیکھیے. گروپ پروسیس ہوتا ہے, اٹ ریفرز ٹو the patterns of interactions that emerge as members perform their jobs. It refers to the patterns of interaction that emerge as members perform their job. ایک patterns of interactions نکل آتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں تصویر میں بہت کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ جب آپ آہستہ آہستہ لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کرتے ہیں, جب آپ آہستہ آہستہ کانفلکٹس کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں, تو دین یو ریئلائز کہ اس کام کو اتنے پیریڈ میں پرفارم کرنا ہے, اس میں اتنا پرابلم ہوگا, وی نیڈ ٹو ٹاک ٹو دیٹ پرسن. اور آپ کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ کون سا بندہ کتنی رسپانسبلٹی لیتا ہے. جب ایک بندہ رسپانسبلٹی لیتا ہے تو آپ اس کو آٹومیٹکلی ایک لیڈرشپ کا ایک گرانٹ کر دیتے ہیں, کرائٹیریا کہ اوکے یو کین بی دا لیڈر, ٹھیک ہے. گروپ پروسیس ڈائمینشنز include the roles, norms, cohesiveness, status, decision making and conflict resolution. اب یہ سب چیزیں کہ پروسیس کی ڈائمینشنز ہیں. It includes the specific roles that the people will be performing. Norms ہوں گے, گروپ کے نارمز کیا ہیں, ایبسینٹزم کرائٹیریا کیا ہے, کانفلکٹ کا کرائٹیریا کیا ہے, پرفارمنس کا کرائٹیریا کیا ہے, لوگوں کو کیسا ٹریٹمنٹ ملے گا, فارمل ہے, انفارمل ہے, کوہیسونیس, لوگوں کو آپس میں انڈرسٹینڈ کتنا کرنے کی کیپیبلٹی ہے, اسٹیٹس, ڈیسیژن میکنگ, کانفلکٹ ریزولوشن کے پروسیجرز کیا ہوں گے, یہ سب چیزیں آپ کے پروسیس کی ڈائمینشنز ہوتی ہیں. اچھا جی, اب آئیے جی رولز کے اوپر. یہ ہم سب چیزیں پہلے ایک ایک نظر دیکھ چکے ہیں, اب ہم ان کی تھوڑی سی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں. گروپ رولز ٹاسک کے رولز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, ڈو اینڈ سے تھنگز دیٹ ڈائریکٹلی ایڈ دی اکمپلشمنٹ آف دا گروپ آبجیکٹیوز. ٹاسک رولز وہ ہوتے ہیں جو سمپلی آپ کے گروپ میں جو لوگ شامل ہیں ان کی ڈیوٹیز ہوں گی. ضروری نہیں ہے کہ وہ سارا دن اس گروپ کا کام ہی کریں گے. میں نے آپ کو بولا کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ٹیمپریری گروپس بنتے ہیں, تو آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں جو آپ کا پراپرلی ڈیزگنیٹڈ کام ہے وہ کرتے رہیں گے, اور گروپ کا کام جو ٹاسک رول اس وقت کہلائے گا وہ آپ جب آپ کی کوئی میٹنگ سیٹ ہوتی ہے, جب آپ کوئی اس کو مل کر بیٹھ کر کرتے ہیں,
وہ جب آپ کو سونپا جاتا ہے تو آپ اس کو کرتے ہیں تو دیٹ از کالڈ دی ٹاسک رول. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے سکتی ہوں کہ فار ایگزامپل ایک HR مینیجر کو ڈسپلنری کمیٹی میں بٹھا دیا گیا. اس کو کہا گیا کہ یو ہیو بین اسائنڈ مطلب ٹیمپرری رول, یا آپ کو ایک شامل کر لیا گیا ڈسپلنری کمیٹی میں, یا ایک ڈسپلنری کمیٹی بنائی گئی جس میں آپ کو بھی شامل کر لیا گیا. تو اس میں ایک ڈسپلن کا ایشو ہے. HR مینیجر کے علاوہ بھی اور ڈپارٹمنٹ سے لوگ شامل ہیں اس میں, مارکیٹنگ, فائنانس میں بھی ہر ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے ایک بندہ شامل کیا ہے. اب یہ ایک ٹیمپرری کمیٹی ہے, ٹھیک ہے. اب ایک ڈسپلن ایشو بھی شامل ہوا ہے. اس ڈسپلن ایشو کو سالو کرنے کے لیے وہ سب مینیجرز ایک ٹائم ڈیسائیڈ کریں گے. اس ٹائم پر سب لوگ میٹ ہوں گے, میٹ کر کے وہ پھر اپنے اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. پھر مے بی وہ ڈیسائیڈ کریں کہ سارے جو ڈسپلن ایشو میں لوگ شامل ہیں ان کو 1 by 1 کر کے بلایا جائے, ان سے ورڈکٹس لیے جائیں. ورڈکٹ لینے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب اس ورڈکٹ کو ریکارڈ یا ٹائپ کرنا ہے. آپ ایک بندے کو گروپ میں سے ایک یہ کام سونپ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کا یہ رول ہے, یہ سب رول آپ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اس کی ریٹن رپورٹ سب کو بھیج دی جائے گی. یا آپ کے پاس ایک کلیریکل سٹاف ہے, آپ کہتے ہیں کہ یہ کام اس کو دے دیا جائے, تو وہ آپ کروا کے سب کو بھیج دیتے ہیں. اینڈ دین یو like proceed for the next meeting, right? In that case جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ اپنے اپنے رولز پرفارم کر رہے ہیں وہ when the group is dispersed, when the meeting is finished, they will go back to their roles, right? And they will perform their previous tasks and duties جو وہ پہلے سے perform کر رہے تھے, ٹھیک ہے. گروپ کا رول will be called the task role, and the actual roles that they have been performing جو کہ ان کو organization designate کیا وہ separately ان کے لیے run ہوتا رہے گا. Maintenance roles ہوتے ہیں do and say things to develop and sustain the group process. اب do and say things to develop the group process. اب آپ کچھ ایسے کام مینٹیننس کے کریں گے جو فار ایگزامپل آپ کے گروپ میں سے ایک ممبر از آن لیو, ٹھیک ہے. نیکسٹ ڈسپلن کمیٹی جب بیٹھے گی تو ایک ممبر از مسنگ. جب دوبارہ نیکسٹ میٹنگ ہوئی تو دوبارہ وہ ممبر واز مسنگ سم ہاؤ بائی چانس. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اس طرح سے تو پروسیس آگے نہیں چلے گا. جب بھی مطلب ہم 2 دفعہ پیچھے ملے ہیں وہ ممبر نہیں ہے تو آپ اس کے بہاف پر ایک اور ممبر شامل کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ایڈجسٹ کر رہے ہیں کہ پروسیس فلو افیکٹ نہ ہو, سسٹین رہے آپ کا گروپ کا پروسیس. کیونکہ اگر ایک ممبر بار بار ایبسنٹ ہو رہا ہے اور تیسری دفعہ کوئی ایک نیا ممبر ایبسنٹ ہو گیا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بندہ از دا ریسپانسبل, یا تو اگر آپ کا گروپ پروسیس آگے بڑھ سکتا ہے اس کے بغیر تو دین ڈو اٹ, لیکن نہیں بڑھتا تو ایڈ فیو مور ممبرز کے اس کے بہاف پر اگر وہ نہیں ہے تو یہ بندہ اس کے ڈپارٹمنٹ میں سے شامل ہو جائے گا تاکہ گروپ کا پروسیس افیکٹ نہ ہو, تاکہ گروپ کا جو پروسیس ہے وہ سسٹین رہے, ٹھیک ہے. اوکے, سیلف انٹرسٹ رولز ہوتے ہیں ڈو اینڈ سے تھنگس ٹو ہرٹ دا گروپ اینڈ ہیلپ دا انڈیویجول. سیلف انٹرسٹ رولز وہ ہوتے ہیں جب آپ ایک گروپ میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کو آپ اپنا ہر چیز کا ایک آپ سے رائے لی جاتی ہے. what do you say, what do you think, how these things should be done. آپ ایک چیز بولتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ کام ایسے ہی طریقے سے ہونا چاہیے, and you totally want to impose whatever you are saying. So اس میں یہ ہو رہا ہے کہ سیلف انٹرسٹ اب آپ کا شامل ہو گیا ہے, آپ پرسنل انٹرسٹ لینا شروع ہو گئے اس میں کہ میں یہ اگر فیصلہ ہوگا تو اس میں میرا بھی فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے. اس میں فار ایگزامپل چونکہ ہم ایک ڈسپلنری ایشو ڈسکس کر رہے ہیں پہلے سے تو اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ آج ڈسپلن کمیٹی میں یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر ایک بندہ بار بار لیٹ آ رہا ہے تو اس کے لیے پنشمنٹ مقرر کر دی جائے تاکہ باقی امپلائیز کے بھی تھوڑا سا ایک خوف بیٹھ جائے. اب آپ بیچ میں سے یہ سوچتے ہیں کہ لیٹ آنا تو میری بھی شاید کبھی مجبوری ہے, آپ بھی ہفتے میں 1 دفعہ تو لیٹ آتے ہی آتے ہیں یا 2 دفعہ, ٹھیک ہے. کسی کو پتہ نہیں چل رہا لیکن آپ آتے ہیں فار سم ریزن, کیونکہ ابھی کوئی رول تو نہیں ہے نا. آپ کہیں گے یہ رول نہیں ہونا چاہیے, وائی وی آر پنشنگ دا پرسن, کہ ہم اس کو ایک رول کیوں بنا رہے ہیں کہ اگر کوئی لیٹ آئے گا اتنی دفعہ تو اس کو پنش دی جائے, کیونکہ پنش کیا جائے اور اس کو باقی لوگوں پر بھی اپلائی کیا جائے. آپ اس کو سم ہاؤ کوئی نیگیٹو ریئیکٹ کریں گے کیونکہ آپ کا پرسنل انٹرسٹ اس میں شامل ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اگر رول ہو گیا
اپروو تو آپ بھی اس کی قید میں آ جائیں گے, رائٹ. تو سیلف انٹرسٹ رولز آر جنرلی ٹو ہرٹ دا گروپ. آپ اسے نہیں مانیں گے تو گروپ ہرٹ ہوگا obviously and help the individual. اور آپ اس کو جس نے یہ آئیڈیا پرپوز کیا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے اس کو آپ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس کے پروس اینڈ کونس کیا ہیں. اوکے, آئیڈینٹیفائی اسٹیٹمنٹ بائی دا رول اٹ فلفلس. یہ دیکھتے ہیں, ایک ٹاسک ہے, ایک مینٹیننس ہے اور ایک سیلف انٹرسٹ ہے. ویٹ, پہلا ہے ویٹ. وی کانٹ میک دا ڈیسیژن بیکاز وی ہیونٹ ہرڈ روڈنیز آئیڈیا یٹ. ہم نے ابھی تک اس کا آئیڈیا نہیں سنا تو ہمیں اس کا ویٹ کرنا چاہیے. سو اٹ ول بی دا, آپ بتائیے. دیٹ از کریکٹ, دیٹ از مینٹیننس ٹاسک. میں یہاں لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی رہے. مینٹیننس رول, ٹھیک ہے. اوکے, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. Could you explain why we are doing this again? ہم یہ دوبارہ کیوں کر رہے ہیں؟ This will again be the it can again be the maintenance role. Right? Okay. Next is, we tried that before you came to work here. It did not work. My idea is much better. My idea is much better. The words are explaining themselves. So this is, that is correct, self-correct, self-interest, C part. Okay, next is, what does this have to do with the problem we are working on? We are getting sidetracked. Why does this have to do with the problem we are working on? We are getting sidetracked. ہم اپنے main problem سے ہٹ رہے ہیں. So this is the I think the first one is the task role. Hold on. First one is the task role. ٹھیک ہے, یہ میں درست کر دیتی ہوں. ٹاسک رول ہے کیونکہ آپ نے ابھی تک کسی کی بات سنی نہیں, تو because his verdict was important in taking the decision, so it can be the task role. This one, یہ جو second last ہے, this is getting sidetracked, تو task بھی نہیں ہے, self interest بھی نہیں ہے, تو what would be the answer? It would be the maintenance task. ٹھیک ہے. Maintenance role. Okay. I like Ted's idea better than mine. Let's go with his idea instead of mine. اب یہ آپ دیکھیں, ہم کسی کے حوالے کر رہے ہیں اپنا رول. مجھے ٹیڈ کا آئیڈیا بہتر لگ رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں بجائے اس کے میں. تو دس ول بی دا ناٹ سیلف انٹرسٹ, اٹ ول بی ٹاسک. You are at least trying to reach to the final conclusion by considering it ke this is the task role. Task means ke you are eventually reaching the resolution of the idea. This will be the task role. Group norms. Norms kya hote hain? Shared expectations of its members' behavior. ٹھیک ہے, آپ کے گروپ کے شیئرڈ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, شیئرڈ ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں. ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کہ اگر آپ یہ ایسا کر رہے ہیں دوسرے لوگ بھی ایسا ہی پرفارم کریں گے. نارمز ڈیولپڈ اسپونٹینیسلی تھرو دی انٹریکشنز آف گروپ ممبرس. کچھ, یہ ورڈ از امپورٹنٹ, اسپونٹینیسلی. کچھ ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کرانے پڑتے, وہ خود سے جمپ ان کرتے ہیں, اسپونٹینیسلی ارائز ہو جاتے ہیں, خود بخود پھوٹ پڑتے ہیں اس میں سے. ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈکٹیٹ دیم, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈسکرائب دیم.
it is expected کہ it would happen automatically. ٹھیک ہے, تو یہ spontaneity اس کی میٹر کرتی ہے norms کی. Compliance with norms is enforced by a group. اگر ایک نارم ہے, آپ کہتے ہیں کہ پلیز ہم ایک میٹنگ کریں گے, اس میں سب کو آنا ہے, تو آپ کمپلائنس کیجئے. مینس کہ ہر ایک کو آنا چاہیے. آپ لیم ایکسکیوزز نہ دیں کہ میرے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایک میٹنگ ہے, میں نہیں آ پا رہا, یا اس کے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ میٹنگ کا ٹائم بدل دیں. لیکن اب آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ممبر نہیں آ رہا, 2 ممبر نہیں آ رہے, اور پھر بھی آپ گروپ کو فردر لے کر آگے جا رہے ہیں, میٹنگ کر رہے ہیں. یو ریلی نیڈ ٹو ویٹ فار دا پرسن, کیونکہ آپ نے شروع میں یہ ڈیسائیڈ کیا تھا, یہ نارم ہے گروپ کا, کہ جب تک باقی سب لوگ ایک چیز کی پرمیشن نہیں دیں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. لیڈرز شوڈ ورک ٹوورڈز مینٹیننگ اینڈ ڈیولپنگ پازیٹیو نارمس. لیڈرز کو بہت ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جو نارمز ہیں گروپ کے اس پر مینٹین رکھیں اور ڈیولپ کریں ان کو. ٹھیک ہے, ایک سیلف اسیسڈ یا سیلف کمپوزڈ قسم کے نارمز بن جاتے ہیں جو سب گروپ کو ممبرس کو آگے لے کر چلنے ضروری ہو جاتے ہیں. اگین لائک ٹائم پر آنا, سب کو آنا, جو کام کہا گیا وہ ٹائم سے کرنا, آگے پروگرس جلدی کرنا, یہ سب چیزیں نارمز کا حصہ ہو جاتی ہیں. دین آپ جب ملتے ہیں تو آپ ایک جب بھی کمبائنڈ میٹنگز ہوتی ہیں تو ٹی پارٹی چھوٹی سی ہو جاتی ہے, آپ کو فوڈ آئٹمس سرو کیے جاتے ہیں تاکہ آپ وہ ایک چھوٹا سا کارڈیل انوائرمنٹ قائم ہو جائے. کوہیسیونیس کیا ہوتی ہے؟ the extent to which members stick together. کتنا جلدی یا کتنا پرماننٹلی آپ اپنے نارمز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. فیکٹرز پازیٹیولی انفلوئنسنگ کوہیسیونیس آر اگریمنٹ اینڈ کمٹمنٹ ٹو آبجیکٹیوز. آپ کا اگریمنٹ ہے یا آپ کی کمٹمنٹ ہے اپنے آبجیکٹیوز کے ساتھ, جو بھی بات کہی گئی آپ اس کے ساتھ بلیو کر رہے ہیں. دین اسمال سائز, جتنا چھوٹا سائز ہوتا ہے اتنا آپ کو اس کے اوپر کنفارمنس کے ساتھ کام کرنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے. جتنا بڑا گروپ ہوگا اتنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ اس کو آپ فلفل کر سکیں. ہوموجینیٹی among the group members. What is homogeneity? Homogeneity ہوتی ہے similarity. Write it down. Homogeneity ہوتی ہے similarity. ٹھیک ہے, similarity in the ideas, similarity in the background, similarity in the thought processes, similarity in the discipline matters. تو جتنی زیادہ سملر آپ ہوتے ہیں اتنی کوہیسیونیس گروپ کی بڑھتی ہے. ایکول ممبر پارٹیسپیشن, ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک بندہ, ہر ڈپارٹمنٹ کے 2 بندے, اگر یہ رول ہے تو اس حساب سے آپ کی ہر ممبر کی پارٹیسپیشن ہے. اینڈ پلس وین دی آئیڈیا فلوٹس, جب آپ ایک فائنل کرتے ہیں ایک چیز کو تو ہر ممبر کی پارٹیسپیشن ضرور کروائیے. ہر ممبر شوڈ بی گیون دا چانس ٹو اسپیک, اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے. وہ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ اس کو ڈومینیٹ کریں گروپ کو. فوکس آن ایکسٹرنل کمپٹیشن. اب یہ بات آ گئی, یہاں تو ہم خیر ایگزامپل ڈسپلن کے لیے رہے ہیں, باقی اور بہت بے تحاشا گروپس ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ باقی گروپس کیا کر رہے ہیں ورسز جو ہم کر رہے ہیں. اگر تو یہ پرفارمنس بیسڈ ہے یا پروڈکٹیوٹی بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے, جیسے ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ ٹریننگ پر بات کر رہے ہیں کہ کمپنسیشن بڑھایا جائے, HR ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس بات کے لیے مل گئے کہ کمپنسیشن بڑھایا جائے. اب آپ ایکسٹرنل کمپٹیشن گروپ کا دیکھیں گے کہ آپ کا گروپ ورسز اندر گروپ, باقی لوگ اس بات کا کیا ڈیسیژن لیتے ہیں, کیا ہے ان کے نارمز. ٹھیک ہے, اینڈ دین ا سکسیسفل گروپ. ایک سکسیسفل گروپ ہوتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ شارٹ ٹرم بیس پر بنایا گیا لیکن اٹ ہیز بین ورکنگ ویری افیکٹولی. اس کے ساتھ آرگنائزیشن کو کبھی کوئی پرابلم نہیں آیا یا اس نے خام خواہ کبھی کوئی پرابلم کھڑے نہیں کیے, اور جب تک اس کے حوالے یہ کام کیے گئے تو انہوں نے بہت پروڈکٹیولی ان کاموں کو انجام دیے. تو یہ اس کے ایک سکسیس کا کرائٹیریا ہوتے ہیں. اوکے, اسٹیٹس ود ان دا گروپ. اسٹیٹس از دی پرسیوڈ رینکنگ آف ون ممبر ریلیٹو ٹو ادر ممبرز ان دا گروپ ہے. جب آپ گروپ ٹیمپریری بناتے ہیں تو اگین ریممبر کہ گروپس آپ کے آرگنائزیشن جوائن کرنے کے بعد ہی بنتے ہیں, کیونکہ آپ کسی اور ٹیمپریری اسائنمنٹ کے لیے آگے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسٹیٹس ہوتا ہے آپ کی پرسیوڈ رینکنگ آف ون ممبر ریلیٹو ٹو ادر ممبرز ان دا گروپ بیسڈ آن یور پرفارمنس, جاب ٹائٹل, ویج اور سیلری, سینیورٹی,
نالج اور ایکسپرٹیز اینڈ انٹرپرسنل اسکلز. یہ سب وہ فیکٹرز ہیں جس کی بیس پر آپ کی اسٹیٹس ود ان دا گروپ ڈیسائڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر آپ کی جاب کا ٹائٹل یو آر دا پریزیڈنٹ اینڈ یو ہیو بین انوائٹیڈ ان دا گروپ, سو اس حد تک تھوڑا سا اس کا انفلوئنس ضرور ہوتا ہے کہ آپ کا فردر اس میں ڈیزگنیشن ڈیسائڈ کیا جائے. دین ویج اور سیلری, دین سینیورٹی ہوتی ہے, آپ کتنے سینئر ہیں, کتنا عرصہ آپ اس چیز پہ پرفارم کر چکے ہیں, نالج کتنا ہے آپ کو, انٹرپرسنل اسکلس کتنے ہیں آپ کے, کتنا آپ کے اندر اس بات کی کیپیبلٹی ہے کہ آپ ڈفرینٹ فارمز کے لوگوں کو ایک لیول پر لا سکیں, آپ لوگوں کو کنسول کر سکیں, بتا سکیں کہ یہ کام کیسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہائی اسٹیٹس ممبرز ہیو اے اسٹرانگ انفلوئنس آن دا گروپ اینڈ اٹس پرفارمنس. ہائی اسٹیٹس ممبرز, جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ اگر ہائی رینکڈ گروپس ہوتے ہیں, مڈل مینجمنٹ یا ٹاپ مینجمنٹ کے, ان کو آپ گروپس میں شارٹ ٹاسک فورسز میں ڈالتے ہیں, تو ایک چاہے وہ گروپ ایکول لیول پر ڈیسیژن لے رہا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ان ممبرس کا ایک گروپ پر بہت گہرا انفلوئنس ہوتا ہے, ہر چیز کی ڈیسیژن میکنگ پر, گروپ پر, اس کی پرفارمنس پر, نئے ڈیسیژنز لینے پر. تو بیکاز دے آر انفلوئنشل پیپل, اور وہ اس کو اسی حساب سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اوکے, یہ ہم اپلیکیشن کرتے ہیں, دین وی ول سی کہ وی وڈ بی ایبل ٹو کنٹینیو اور ناٹ. Identify each statement by a dimension of the group process. Roles ہے, norms ہے, cohesiveness ہے, status ہے, decision making and conflict resolution ہے. ٹھیک ہے. Although we do have occasional differences of opinion, we really get along well and enjoy working together. That is the, آپ بتائیے, cohesiveness. That's correct. میں یہاں لکھ رہی ہوں cohesiveness. ٹھیک ہے. Number 2 is when you need advice on how to do things, go see Shirley. She knows the ropes around here better than anyone. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ جب آپ کو ایڈوائس چاہیے ہوتی ہے تو go to Shirley. اب آپ ایک رول ڈیفائن کر رہے ہیں, تو رائٹ آنسر وڈ بی رول. دیٹس کریکٹ. رول. اوکے. آئی وڈ ہیو ٹو سے دیٹ کارلوس از دا پیس میکر اراؤنڈ ہیئر. Every time there is a disagreement, he tries to get the members to work out to the problem. Carlos is the peacemaker. اب ایک ایسا بندہ ہے جو گروپ کو ٹائی ٹوگیدر کرتا ہے, تو ایوری ٹائم دیر از اے ڈس ایگریمنٹ, ہی از دا ون ہو سپورٹس دا گروپ, اور ان سب کو ایک جگہ پر لے کر آتا ہے. آپ بتائیے اس کا کیا جواب ہے؟ دیٹس کریکٹ. دیٹ از کانفلکٹ ریزولوشن. Conflict resolution. Okay. Kennedy, you are late for the meeting. Everyone else was on time. ٹھیک ہے. So we started without you. That's perfect. آپ بتا رہے ہیں کہ ہاں آپ لیٹ تھے. Everyone else was on time, so we started. We didn't wait for you. So you should follow the, اس کا کیا آنسر ہوگا؟ norms. You should follow the norms of the group. Norms یہ بتاتے ہیں کہ everyone should arrive timely in the group, so that the meetings should start off properly, and so that time of all the members should not be wasted. The norms is the right answer. What does this have to do with solving the problem? We are getting sidetracked. جو بھی ڈسکس ہو رہا ہے, what does this have to do with solving this problem? اس پرابلم کے سولوشن کے ساتھ اس سائڈ ایشوز کا کیا ہے؟ we are getting sidetracked. ہم ایک طرف سے ڈیٹریکٹ ہو رہے ہیں. so ایک طرف سے ہم ڈیٹریکٹ ہو رہے ہیں. so what thing, کس ڈائمینشن کو سولوشن کی طرف ہم نہیں بڑھ رہے, ہم ڈی ٹریک ہو رہے ہیں. رول بھی نہیں ہو سکتا, نارم بھی نہیں ہو سکتا,
cohesiveness भी नहीं हो सकता. Status is actually the status of the members of the group. तो हम इसको ये नहीं कर सकते कि आप अगर देखें यहाँ performance, job title, wage, salary. No, it will not be the status. That's what I was expecting. So it would be, आप बताइए, decision making. That's correct. ये decision making का part है. decision की तरफ पहुंचने में कुछ issues आ रहे हैं. D track up हो रहे हैं, तो this dimension is being highlighted. ठीक है? Okay. So that's done. आज हमने काफ़ी हद तक एक ग्रुप और टीम के फ़र्क को समझा, राइट? टीम इज़ इम्पोर्टेंट. हमको सिर्फ ये देखना होता है कि टीम और ग्रुप में क्या फ़र्क है. टीम कैन बी एट द इक्वल लेवल, ग्रुप can have several members, but it generally has a leader who decides what should be done in the group. Groups are made on the temporary basis. Group जो होता है वो टेम्परेरी होता है, उसके बाद डिसबैंड हो जाता है या नहीं भी होता. स्टैंडिंग प्लान्स या स्टैंडिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो समटाइम्स उस प्रॉब्लम्स के लिए मोर और लेस मेंबर्स को सेम रखते हैं. अनलेस के मेंबर हैज गॉन समवेयर एल्स, तो उसमें नए मेंबर्स ऐड अप कर लिए जाते हैं. ठीक है? ग्रुप के बहुत से नॉर्म्स होते हैं, उसकी कोहेसिवनेस होती है, उसकी डिसीजन मेकिंग होती है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होती है. आई मीन देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट डिफाइन अ ग्रुप मेकिंग. सो उसके हिसाब से आप ग्रुप को की डिसीजन मेकिंग की तरफ आप चल सकते हैं, राइट? फंक्शनल और नॉन फंक्शनल ग्रुप्स को हमने देखा. सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन ऑफ द ग्रुप एंड द टीम. सो यू शुड रीड दिस वन, यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स हाइलाइटेड इन दीज स्लाइड्स, and I will see you inshallah in the next lecture. We would continue about the discussion on the groups and the teams, and we would talk more about the group dynamics. So by then you just take care, and I'll see you in the next lecture. Allah Hafiz.